सन 47 से चंद महीने पहले का बयान है हजरत का। 47 से चंद महीने पहले का उसका बयान में फरमा रहे मजमे से कि तुम थोड़ा सा लेकर अब निकल जाओ मुल्क के अंदर, थोड़ा सा माल लेकर निकल जाओ मुल्क के अंदर। आगे फरमा रहे हैं गुस्से में कि मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं अगर अब ना निकले तो सब कुछ छोड़कर मुल्क से निकलना पड़ेगा। ये 47 से चंद महीने पहले का बयान है। ये तो मैं कहता हूं कि थोड़ा सा लेकर निकल जाओ मुल्क के अंदर, वरना सब कुछ छोड़कर मुझसे बाहर निकलना पड़ेगा। ये गौर करने की बातें हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत को जो तमक्कुन दिया था, जो वतनियत दी थी, और इस उम्मत को जो इस जमीन का पर खलीफा बनाया था, उसकी खुदाई की कसम वजह सिर्फ दावत थी, इबादत पर नहीं बनाया था खलीफा। सब बात है दावत पर इसको इस पर खलीफा बनाया था कि अगर तुम अल्लाह के दीन की नुसरत करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेंगे। जी हाँ, वला युमक्किनन्ना दीनहुम लहुम वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, कि तुम्हें गैरों के खौफ से निकालेंगे, गैरों के तसल्लुत से निकालेंगे। जी हाँ, तुम्हें अमन देंगे हर एतबार से, मगर शर्त यह है कि तुम मेरे दीन की नुसरत करोगे और मेरी इबादत करोगे, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं करोगे। तो हमने अर्ज किया कि ये एक चीज है अंदर कि निकलने को लोग कोई अहमियत नहीं देते, निकलने को अहमियत नहीं देते। ये तो और भी काम है, हमेशा काम सब है, लेकिन एक एक उम्मती को जाकर दावत देकर उसके माहौल से निकालना इस उम्मत के अफजल उम्मत होने के लिए शर्त है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का खुद अपनी तफसीर है ये इस आयत की। वो कहते हैं कि तुम खैर उम्मत का मतलब यह है कि तुम खैर उम्मत और अफजल उम्मत जब हो सकते हो जब तुम लोगों के पास चलकर जाओ, उनको उनके माहौल से निकाल कर अपने माहौल में लाकर इनके दिल में इस्लाम की रग़बत पैदा करो, तब तो तुम खैर उम्मत हो, वरना तुम अफजल उम्मत ही हो सकते। अफजल उम्मत इसके बगैर नहीं हो। तो एक बात यह है, इसलिए सहाबा के जिस वजह से कभी खुरूज छूट भी गया, अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े हैं पुराने हैं, बड़े हैं और पुराने हैं, एक साल तो खुरूज छूट गया और वजह यह हुई कि जिस जमात का नाम लिखा गया था इनके जाने का, उस जमात का जिम्मेदार जवान आदमी था, जिम्मेदार जवान आदमी था। तो कहने लगे कि मैं पुराना हूं, ये नया है, मैं बड़ा हूं, ये छोटा है, इस साल नहीं निकलूंगा, अगले साल। जी हाँ, अगले साल ठीक है, इस साल इनके साथ ही निकलना, इनके साथ नहीं निकलना, ये जमात का अमीर छोटा है, मैं इसलिए इनके साथ नहीं निकलूंगा। तो फरमाते रिवायत में है कि हमेशा पछताए कि मैंने क्यों खुरूज छोड़ा, मुझे क्या मतलब था इससे कि मेरा जमात का अमीर बड़ा है, छोटा है, नया है, पुराना है, मैंने क्यों खुरूज छोड़ा, मैंने खुरूज मुझे क्या मतलब था कि जमात का अमीर नया है या पुराना है, तो अल्लाह का हुक्म था निकलना। तो मेरे दोस्तों जो 50 रातें नाराजगी चली, इस वाकये में बहुत उसूल हैं काम करने वालों के लिए। पहला उसूल तो यह है कि हम ये जान लें कि इस रास्ते में निकलने में ताखिर करना अल्लाह के रसूल की नाराजगी का सबब है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अल्लाह के रसूल नाराज होकर ये देखते हैं
کہ جب ہم ان سے خوش تھے، سنو میری بات توجہ سے، جب ہم ان سے خوش تھے اس وقت ان کو ہم سے تعلق زیادہ تھا، کہ جب ہم ان سے ناراض ہو جائیں تو اب تعلق زیادہ ہے. یہ بات توجہ جاتی ہے. جب ان سے خوش تھے اس وقت ان کو ہم سے تعلق زیادہ تھا، یا اب ناراضگی میں تعلق زیادہ ہے. یہ امتحان تھا، بڑا سخت امتحان تھا. وہ خود فرماتے ہیں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ نے ہمیں جیسا آزمایا ایسی آزمائش کسی کی نہیں ہوئی. یہ سلام کرتے تھے، آپ کے ہونٹ دیکھتے کہ جواب دیتے ہیں یا نہیں. آزمائش کیا ہوئی؟ جی ہاں، خروج سے بیٹھ گئے پھر ناراضگی ہو گئی، پھر آزمائش ہوئی. کہ دیکھنا یہ ہے کہ اگر ہم سے ناراض ہو جائیں تو کیا یہ مدینہ چھوڑ دیتے ہیں؟ یہ مدینہ چھوڑ دیتے ہیں؟ جی ہاں. کام سے محبت، کام کرنے والوں سے محبت اور نبی کی اطاعت کس درجے میں ہے، اس کا امتحان ہوا. تو آپ نے تسلی کے سارے سہارے ختم کرائے. بیوی جو سب سے بڑا سکون کا سبب ہے بیوی. قرآن میں لیسکن الیہا، بیوی سے سکون ملتا ہے. تھکا ہارا آدمی آئے باہر سے، پریشان غمگین، تو کہاں سکون ملتا ہے؟ ہم تو ہیں، ہم آپ کی دنیا ہیں. اگر کوئی آپ سے باہر نہیں ملتا تو نہ ملے. جی ہاں، ربنا آتنا فی الدنیا، اس سے کون مراد ہے؟ حسنہ سے بیوی. جی ہاں، ساری دنیا بیوی ہے، ساری دنیا بیوی ہے. جی ہاں، اور ساری جنت سو رہے ہیں، اور کیا ہے. جی ہاں. تو آپ نے فرمایا کہ اپنی بیوی کو اس کے میکے بھیج دو. دیکھنا چاہتے ہیں بالکل اکیلے ہو کر کیا کرتے ہیں. آج کے یا رسول اللہ میں آپ سے کہتا ہوں، اگر آپ مجھ سے اس پر بھی راضی ہو جائیں کہ بیوی کو طلاق دے دوں تو میں طلاق دینے کو تیار ہوں، اگر آپ راضی ہو جائیں. آپ کی ناراضگی نہیں برداشت، بیوی کو طلاق دے دوں گا. اگر طلاق کرنا دو مگر اس کو اس کے گھر بھیج دو. ٹھیک ہے بیوی کہتے جاؤ اپنے گھر جاؤ. چلے گئے، اکیلے رہ گئے. پھر دوستوں کو دیکھا، بھائی ہمارا کوئی دوست ہے، کوئی ساتھ دے ہمارا. جی ہاں، آدمی اکیلے ہو کر اپنے ساتھ والوں کو ڈھونڈتا ہے. جی ہاں، گروپ اسے بنتے ہیں، گروپ اس سے بنتے ہیں ہمیشہ اگر کہ بھائی ہمارا کون ساتھ دے گا، ہمارا کچھ، اس سے گروپ بنتے ہیں. تو انہوں نے تلاش کیا، وہ میرا چچا کا لڑکا. دنیا میں اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو میں ایسی محبت اس سے اپنے چچا کے لڑکے سے کرتا ہوں. جگری دوست. اسے گھر گئے، خیال یہ ہوا کہ اس وقت سب اللہ رسول کی ناراضگی کی وجہ سے ہم سے ناراض ہیں. تو آگے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا چچا کے لڑکے کا، تو ممکن ہے دروازہ نہ کھولے، لہذا اسے جا کر لپٹ جاؤ اور دیوار پھلان کر اندر جاؤ. روایت میں ہے کہ دروازہ نہیں کھلوایا، اجازت اندر آنے کی نہیں دی، بلکہ دیوار پھلان کر اندر گئے اور جا کے لپٹ گئے. تو میرا دوست ہے کہ ہاں میں طرف مجھے ایک بات بتا دے، بس ایک بات پوچھنے کے لیے آیا ہوں، ایک بات بتا دے صرف کہ مجھے اللہ کے رضا سے محبت ہے نا. شکایت نہیں کرنے کی کہ دیکھو نہ بتا دی کیا ہے، نہیں. جا کے لڑکے سے دوست سے کیا پوچھا کہ مجھے اللہ کے رضا سے محبت ہے نا. تو اسے کیا جواب دیا؟ اس کے جواب کا مطلب یہ تھا کہ اگر اللہ کے رضا سے محبت ہوتی تو ان کے کام سے پیچھے نہ رہتے. نہ کہا میں نہیں جانتا، اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے. جی ہاں، ہم نہیں جانتے، کیونکہ اس نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا، مجھ سے کوئی بات نہیں کی. جب میں نے اس کو محبت کا، تعلق کا واسطہ دے کر اصرار سے کہا کہ مجھے اس بات کا تو جواب دے دے کہ اللہ کے رسول محبت ہے یا نہیں، اس نے کہا میں نہیں جانتا، جاؤ. میں وہاں سے انتہائی غمگین واپس آیا کہ میرے چچا کے لڑکے نے بھی مجھے کوئی تسلی کا جواب نہیں دیا. سنو غور سے بات،
جب سارے مدینے سے بائیکاٹ ہو گیا تو پھر غیروں نے کہا آؤ ہمارے پاس آ جاؤ. غسان بادشاہ نے خط لکھا تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے, تم ضائع ہونے کے لیے ہمارے پاس آ جاؤ, ہمارے پاس آ جاؤ, ہم تم پر مہربانی کریں گے, ہم تمہیں عزت دیں گے, ہم تمہیں مال دیں گے, ہم تمہیں عہدہ دیں گے, ہمارے پاس آؤ. تو یہ تھا استخلاص کہ نہیں بھائی ہم ناراض ہوں آپس میں اختلاف کریں تو وہ ہمارے درمیان کی بات ہے, لیکن اپنوں کی ناراضگی کی وجہ سے ہم اپنوں کو چھوڑ کے آ جائیں غیروں کی طرف, یہ نہیں ہو سکتا. وہ غسان بادشاہ کا خط انہوں نے تنور میں ڈالا, تنور جل رہا تھا, آگ اس میں ڈالا. تو دو وجہ سے, ایک تو دوبارہ پڑھنے کا خیال نہ آئے, اور اس کا لانے والا دیکھ لے کہ بادشاہ کے خط کا ہم نے یہ حشر کیا ہے, تاکہ دوبارہ لینے کی ہمت نہ کرے. یہ نہیں کہ تم نے تو ہمارے ساتھ یہ کیا تھا, دیکھو ہمارے لیے ادھر سے استقبال ہو رہا ہے ہمارا. ہاں یہ نہیں کہ ہمارے چاہنے والے بہت ہیں, اگر آپ نہیں تو کیا بات ہے, تو تمہیں جو غور سے بات, یہ نہیں. مرکز ہے جی ہاں, مرکز ہے, پکی بات ہے. لوگ پوچھے کہاں جڑے, اللہ نے قرآن میں اس کا جواب دے دیا کہ کہاں جڑے. ارے سنو, اللہ نے قرآن میں اس کا جواب دے دیا, اور واقعی اس لیے دیا ہے کہ تاکہ قیامت تک امت یہ جان لے, قیامت تک امت یہ جان لے کہ قدیم جگہ کا کوئی نیا متبادل نہیں ہو سکتا. قدیم جگہ کا متبادل نہیں ہو سکتا. جو ساتھی مساغر کہتے ہیں نا کسی صوبے کے کہ جی وہ ایسا ہے کہ ہمارا شورا والوں کا اتفاق ہو گیا ہے, تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ مرکز چھوڑ کر, یہ بہت تنگ ہو رہا ہے, یہاں سے مرکز وہاں بنانے. تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ مرکز کی تبدیلی یہ جگہ کی تنگی نہیں ہے, دلوں کی تنگی ہے. ہماری بات یہ کیا ہے, یہ جگہ کی تنگی نہیں, دلوں کی تنگی ہے. کیا ہے یہ دلوں کی تنگی, جگہ کی تنگی نہیں ہے. تو دو چار آ گئے کہ نہیں وہ جگہ تنگ ہو رہی ہے, ہم سب مرکز یہاں بنا لیں بڑا, کہ تم بڑا مرکز تو بنا لو گے, مگر تم یہاں والوں کے قلوب کو کیسے جمع کرو گے؟ کیونکہ مرکز تو دلوں کا جمع ہونا ہے, مجمع کا جمع ہونا تھوڑی مرکز ہے کہ بڑا مرکز ہو بڑا مجمع ہو. جی ہاں, حضرت عثمان کے زمانے میں جا کر بڑی توسیع ہوئی ہے, ورنہ اسی چھوٹی مسجد سے سارے ملکوں میں اسلام پھیل گیا, ملکوں میں اسلام پھیل گیا. جی ہاں, ہم نے عرض کیا کہ یہ نہیں کہ جہاں جگہ بناؤ وہاں جگہ بناؤ, نہیں. تو قرآن نے کہا کہ کہاں جڑے آپ, اللہ کے نبی کو کہہ رہا قرآن براہ راست, من اول یوم حق ان تقوم فیہ, آپ ہی دیکھیے کہ قدیم مسجد کون سی ہے, وہاں جڑیے آپ.